अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तर्जमा कुरान का ग्रेड 8 का जो फाइनल टर्म का पेपर है, इसके बेटा टोटल 50 मार्क्स होंगे। इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जो हिस्सा इंशाइया है उसको यूँ समझ लें कि ना सिर्फ सारे वर्जन के पेपर आपको दिखाऊंगा बल्कि आपकी तैयारी करवाऊंगा। आपने वीडियो को ध्यान से, सुकून से, आराम से बैठ के कहीं इस वीडियो को देखें। आपको वीडियो सुनते ही सारा पेपर इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट तैयार हो जाएगा। बेटा ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी वो ऑब्जेक्टिव की देखे अगर ऑब्जेक्टिव में के सारे नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इकट्ठे सारे वर्जन की मैंने ऑब्जेक्टिव की बना दी है और ये वीडियो हमारी सब्जेक्टिव की है। ठीक है। अच्छा बेटा, सब्जेक्टिव में जो है ना, अब की बार ये है कि चीज़ें थोड़ी सी इस पेपर में आसान है। आसान इस सेंस में कि आपके टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे शॉर्ट। ठीक है, एक एक लाइन के, आधी आधी लाइन के। अब इनमें से आपको कोई से 5 करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 8 दिए होंगे अल्फाज और कोई से 5 अल्फाज के आपको मायने लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 5 आयतें दी होंगी, कोई सी 3 आपको करनी होंगी। और इसी तरह आपके लॉन्ग जो हैं वो 2 दिए होंगे, कोई से आपको 1 करना है। मतलब इस पूरे के पूरे पेपर में चॉइस मौजूद है। तो बेटा हर वर्जन में मैंने क्या किया, जितने वर्जन के सारे शॉर्ट इकट्ठे किए, पहले सारे शॉर्ट करवा दिए, फिर सारे अल्फाज मायनी करवा दिए, फिर सारी आयतें करवा दी और आखिर में जो 3-4 लॉन्ग बनते हैं 5 वो लॉन्ग करवा दिए। ठीक है, सारे वर्जन के। तो आपने बेटा वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पेपर बेटा आपने ज़रूर बताना है कमेंट में कि जो मैंने तैयारी आपकी करवाई थी उससे पेपर आपका कैसा आया। बेटा ये ज़रूर बताया करें, मुझे हौसला रहता है और जो नए बच्चे आते हैं उन्हें भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पे तैयारी कैसी हो रही है। तो बेटा वीडियो को लाइक करके, जैसा पेपर हुआ है बता के चलें, और फिर जो नया आया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हम इसी तरह आपकी तैयारी करवाते रहें। चलें जी बेटा शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम हिस्सा इंशाइया में सारे सवालात देखने, शॉर्ट क्वेश्चन देखने लगे हैं। ठीक है जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरतुल मारिज के मुताबिक जन्नती शख्स के सर पर ताज किन खसाइल, किन खसूसियत की वजह से रखा जाएगा। तो बेटा सूरह मारिज में टोटल 6 बातें हैं जिनकी वजह से कहा कि जन्नती शख्स के जिसके अंदर ये 6 चीज़ें होंगी उसको जन्नत में भेजा जाएगा और उस शख्स के सर पे ताज होगा। कौन कौन से? जो नमाज पढ़ते हैं, जो क़यामत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानत की हिफाजत करते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते और गवाही पर कायम रहते हैं। ठीक है, जिसमें ये 6 चीज़ें होंगी उसके सर पर ताज रखा जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सूरह हक्का के शुरू में मुख्तलिफ कौमों के इबरतनाक अंजाम के असबाब तहरीर करें। अच्छा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन है। कौम समूद के बारे में बताया गया है, बस यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कि जो कौमों के इबरतनाक अंजाम थे उनकी क्या वजह है, कि कौम समूद के बारे में ये बताया गया सूरह हक्का में, और वो खौफनाक हवास से हलाक किए गए, जबकि कौम आद पर आंधी का अजाब आया, कौम लूत की बस्ती उल्टा दी गई, आले फिरौन को गर्क किया गया। ठीक है, तो आपने ये 4 चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक, कौम समूद पर खौफनाक आवाज़ से हलाक किए गए, कौम आद आंधी का अजाब आया, कौम लूत को उल्टा दिया गया और आले फिरौन को पानी में गर्क किया गया। तो ये 4 चीज़ें बेटा आपने बतानी है। ठीक है, अच्छा असबाब पूछे हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये अब उन्होंने मतलब जो आंसर दिया है वही है, वरना असबाब मेरे ख्याल में नहीं, ये तो यूँ बता रहे हैं कि ये वाले इन कौमों पर ये अजाब भेजे गए हैं, लेकिन ये आंसर शीट में यही था, आप यही याद करें। ठीक है, कि कौन कौन से 4, कौम समूद पर खौफनाक आवाज़ भेजी गई, कौम आद पर आंधी भेजी गई, कौम लूत की बस्ती उल्टाई गई और फिरौन को गर्क किया गया। ये 4 हैं। सूरह कलम में मज़कूर बाग वालों का वाक़या बताएं। जो सूरह कलम है उसमें बाग वालों का क्या वाक़या है। तो बेशक हमने उन्हें इस तरह आजमाया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था। उन्होंने कसम खाई कि हम सुबह होते ही ज़रूर इस बाग का फल तोड़ लेंगे और इस्तिस्ना नहीं किया, इंशाअल्लाह ना कहा, यानी इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो रात के वक्त बाग पर एक फिरने वाला अजाब आ गया,
رب کی طرف سے جب وہ سو رہے تھے تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ قصہ سمجھ آیا؟ جو باغ والے تھے انہوں نے کہا کہ جی صبح تو ہم باغ میں سارے پھل فروٹ تیار ہو چکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح تو یہ سارا باغ اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ کاٹ لیں گے, جو فصل یا پھل وغیرہ ہیں. استثنا نہیں کیا, انشاءاللہ نہیں کہا. تو صبح تو اس وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا, مطلب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. وہ یہ کہ وہ سو رہے تھے رات کو, صبح دیکھا تو وہ باغ جو ہے وہ سارا جیسے کٹا چھٹا پڑا تھا. ٹھیک ہے, یہ قصہ ہے آپ کا 2 نمبر کا. اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اچھا دیکھیں یہ رٹ لیں کیونکہ یہ ایک ہی آیت کا ترجمہ ہے اور یہ آنا ہے آپ کے پاس, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ ملک کی وجہ تسمیہ بیان کریں. اچھا سورہ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہی. ملک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بادشاہی. تو کائنات کی ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کہا. تو ایک تو بات, مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی. یہ MCQs بھی آیا ہوا ہے. انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی زخمی ہاتھ کر لیے اور یہ کہا کہ یہ انسان نہیں لگ رہا بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 نمبر کا ہے. خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے, پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی جا رہے تھے, اور کہا کہ یہ تو انسان نہیں لگ رہا بلکہ کیا لگ رہا ہے؟ فرشتہ لگ رہا ہے. اس کے بعد دوسرا کوشچن, یہودا نے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا مشورہ دیا. یہودا نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ گہرے کنویں میں ڈال دو. انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا. یہ آپ کو تھوڑی سٹوری پتہ ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے دوسرے بھائی تھے جو سگے بھائی نہیں تھے, اور ان کی بہن جو سگے بھائی نہیں تھے ان کی بہن یہودا نے اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا مشورہ دیا کہ آپ اسے قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو. لہٰذا انہوں نے کنویں میں ڈال دیے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ زیادہ تر جو ہے نا آج کے کوشچن آپ نے غور سے سننے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر قصے ہیں, آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ, بھولیں گے نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف بتانا ہم نے. ایک تو وہ عظیم الشان پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے. اچھا اس میں آپ پوائنٹ یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے رٹنا ہے, مطلب اللہ کے نبی تھے, وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے, ان کی والدہ ماجدہ کا نام مریم بنت عمران تھا. 3 باتیں ہو گئی. انہیں مسیح اور عبداللہ بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابن مریم بھی ہے. اب یہ سارے MCQs آئے ہوئے ہیں, یہ بھی MCQs آیا. اگر یہی MCQs ہو آپ اوپر سے دیکھ کے لکھ دیں. یہ 5 باتیں آپ نے لکھنی ہیں. نبی تھے, بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا, اور انہیں مسیح بھی کہا جاتا تھا, عبداللہ بھی, اور ان کی کنیت تھی ابن مریم. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے سورہ حاقہ کے شروع میں مختلف قوموں کے عبرتناک انجام کے اسباب تحریر کریں. سورہ حاقہ کے شروع میں آخرت کا انکار کرنے والی پچھلی قوموں کا عبرتناک انجام بیان ہوا ہے. قوم سمود کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے. قوم عاد پر آندھی بھیجی گئی. قوم لوط پر بستی الٹائی گئی اور آل فرعون کو غرق کیا گیا. یہ وہی والا کوشچن ریپیٹ ہو رہا ہے. سورہ جاسیہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ جاسیہ کا عربی زبان میں گھٹنے ٹیکنے اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا ہے. ٹھیک ہے. جاسیہ کیا مطلب ہے؟ جو ہم نیچے گھٹنے کر کے نہیں بیٹھتے, جیسے تحیات میں آپ یوں سمجھنے کے بیٹھتے ہیں. قیامت کے روز لوگ خوف اور بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے, اس بات کے منتظر ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا. تو اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں, اس لیے اس کا سورت کا نام بھی کیا ہے؟ جاسیہ. ٹھیک ہے. جاسیہ کا مطلب گھٹنے پہ بیٹھنا. سورہ دہر کی روشنی میں اہل جنت کو کیا نعمتیں میسر ہوں گی؟ اب دیکھیں اس میں آپ رٹے نہیں, لفظ نہ رٹیں, دیکھیں ذہن میں سوچیں کیا کیا جنت میں کیا کیا چیزیں ملیں گی. اعلیٰ خوشبو والے مشروب شربت ملیں گے, وہ خود بھی پئیں گے اور دوسروں کو بھی پلائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں, بس اتنا سا جواب. شربت ملیں گے, خوشبو والے, خود بھی پئیں گے دوسروں کو بھی پلائیں گے, اور ان کے علاوہ بے شمار نعمتیں. سورہ معارج کی روشنی میں جہنم میں جانے والے اسباب بیان کریں. اچھا اسباب کیا ہیں؟
سورہ معارج میں بتایا گیا جو حقیقت کو نہیں مانتا، مال جمع کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے، جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے، سورہ معارج کے مطابق۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ میں قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید کا اب ہم نے یہ بتانا کہ واقعہ میں قرآن مجید کا ہمیں کس طرح ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا بہت شان والا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے حکم ہے اب ناپاکی اور بے وضو حالت میں اسے نہیں چھونا چاہیے۔ ویسے آنسر اس کا یہاں سے یہاں تک بنتا ہے، تو اگر کوئی یہاں تک بھی کر لے گا تو یہ پورے نمبر آنے چاہیے اس کے، ٹھیک ہے، کہ بے وضو نہیں چھونا چاہیے۔ سورہ دار کے کوئی سے 2 علمی عملی نکات لکھیں۔ اچھا، سورہ دار میں ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، دوسرا نیک بندے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دو یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنے کے لیے کون سی تدبیر اختیار کی؟ اچھا، یہ آپ کو آگے لانگ کوشچن میں آئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو حضرت وہ جو بنیامین مصر میں واپس آئے تھے، یعنی یہ قصہ ہے پورا، میں ابھی ڈسکس نہیں کرتا، آگے لانگ میں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ یعنی وہ معتمد بن چکے تھے، اور بنیامین اپنے سکیلے بھائیوں کے ساتھ مصر آیا تھا گندم لینے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ میرا بھائی ہے، تو ان کو روکنا چاہا۔ تو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا قیمتی پیالہ ان کے غلے میں، ان کی گندم کی بوری میں ڈال دیا اور کہا بھئی اس نے تو چوری کی ہے اور یہ اس کو نہیں میں جانے دوں گا۔ تو یہ بنیامین کو روکنے کا، یہ آگے بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج ملنے کا کیا سبب تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، تو بعد میں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی حضرت زلیخا نے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا اور پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پاک ہیں، تو انہوں نے بادشاہ نے پھر ان کو اپنا خاص وزیر بنایا، اور یوں یوسف علیہ السلام کو عروج ملتا گیا۔ یہ بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، پاکیزگی کا پتہ چلا بادشاہ کو، تو انہوں نے اپنا وزیر بنا لیا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو نابینا پیدائشی طور پہ ان کو آنکھ دے دیتے تھے، اور کوڑ زدہ جو کوڑی کا مریض ہوتا ہے جس کے جسم پہ پھلکے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ 3 معجزے ہیں۔ سورہ جن میں جنات کے کن 2 گروہوں کا ذکر ہے؟ تو ایک نیک اور ایک بد، دونوں گروہوں کا ذکر ہے، بس ایک نیک جن اور ایک بد جن۔ دوسرا سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو انہوں نے اللہ کی توحید اور عبادت کی دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ کی توحید اور عبادت کی۔ دیکھیں آدھے لائن کا آنسر ہے۔ سورہ قلم میں مذکور باغ کی تباہی کے اسباب بیان کریں۔ تو وہ ابھی ہم قصہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اصل میں انہوں نے مالک کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ کنجوسی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو اللہ کی نافرمانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا درس دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اچھے اخلاق کرنے، بری عادتوں کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دنیا سے انحماق سے بچنے، یعنی دنیا میں لگے نہ رہو، تو ان 4 باتوں کا، اچھے اخلاق کا، بری عادتیں کو چھوڑنے کا، اللہ کی عبادت کا، اور دنیا میں کھو جانا، انحماق سے بچنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کر دینا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ کوشچن میں یہ آنسر لکھا ہوا ہے، جو وہ غلطیاں کریں ان کی غلطیوں کو ہم بھی معاف کر دیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا، ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے قصہ آئے گا، ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر مصر والے لے گئے، پھر وہ بک گئے، بازار میں بک گئے، پھر ان کو قید ہو گئی، اور پھر ان پہ الزام لگے، اور پھر جا کے وہ کہیں بادشاہ بنے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا والے سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کی جو طاقت اور قوت ہے وہ بہت بڑی ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ ہو تو ساری دنیا مل جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے سورہ ذریات میں مہمان اور میزبان سے کون مراد ہے؟ اچھا، مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور میزبان فرشتے ہیں. مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میزبان مہمان حضرت فرشتے ہیں اور میزبان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ بیٹا چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو یاد ہوتے جائیں گے. آپ ایک بار ویڈیو کو سنیں گے نا تو، اور کوشش کیا کریں بیٹا صبح ایک بار سپیڈ سے کر کے پھر بھی سن لیا کریں، پھر تھوڑا سا اور پکے ہو جاتے ہیں. سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ دہر کا نام سورہ انسان ہے. سمپل سا. سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ انسان ہے. سورہ رحمان کا مرکزی موضوع تحریر کریں. سورہ رحمان کا مرکزی موضوع دنیا آخرت میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. ٹھیک ہے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے سورہ نوح کے مطابق مقصد میں کامیابی کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو ہمیں صبر اور انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر ہم صبر کریں گے، انتظار کریں گے، تبھی ہمیں اپنا مقصد ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں بتائیں کہ تکالیف کا سامنا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو بھئی صبر کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، تو اس طرح بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں دشمن بن گئے؟ یہودی اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے دشمن بنے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں دشمن بنے؟ اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کس چیز کی دعوت دی؟ یہ ہم نے میرے خیال میں بھی بات کی ہے کہ توحید کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی. الحاقہ کا مفہوم بتائیں. الحاقہ قیامت کا نام ہے، اس سے مراد قیامت کا دن. ٹھیک ہے، الحاقہ قیامت کا دن. یہ لیں بیٹا، یہ آدھی آدھی لائن کے کوشچن تھے، ہیں تھوڑے سے زیادہ لیکن آدھی آدھی لائن کے. ان کو میں کہتا ہوں دوسری بار آپ سنو گے نا، سپیڈ تیز کریں ویڈیو کی اور سن لیں، پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم آگے ہیں الفاظ معنی پہ. ٹھیک ہے، اچھا الفاظ معنی بیٹا آپ کے پاس نا یہ ٹوٹل 4 سیٹ ہیں. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. ان چاروں میں سے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آئے گا. ٹھیک، تو 8 ہوں گے، 5 کرنے ہوں گے. پہلا ہے جی بلداتن، شہر. بلداتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہر. علیم، علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. یوقنون، قاف سے یقین رکھتے ہیں. یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. تنفعو، فے سے یاد رکھنا ہے فائدہ، نفع. تنفعو فائدہ، فے سے یاد نفع. ٹھیک ہے. اب کا وہ رلاتا ہے. اب کا وہ رلاتا ہے. سبلن فجاجا، کھلے راستے. سبلن فجاجا، کھلے راستے. بساتن، فرش. بساتن، فرش. ٹھیک ہے. احد عشرہ، احد کہتے ہیں 1 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، تو 1 اور 10 11. احد عشرہ 11. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس العزیز. العزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. العزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غالب. سبحانہ، سبحان اللہ پاک ہے، سبحان ہے. طباقن، اوپر نیچے. طباقن، وہ کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے، تو وہ اوپر نیچے. طباقن، اوپر نیچے. الانس، انسان. الانس، انسان. انا، بے شک. انا، بے شک. ربو کا، آپ کا رب. ربو کا، آپ کا رب. رأیتو، میں نے دیکھا. رأیتو، میں نے دیکھا. المبین، واضح. المبین، واضح. اس کے بعد ہے مہدہ. مہد کہتے ہیں لاحد سے مہد تک، مہد سے لاحد تک. یہ مہدہ فرش. مہدہ فرش. یبسو، یبسو وہ پھیلاتا ہے. یبسو وہ پھیلاتا ہے. یوقنون، یقین رکھتے ہیں وہ. فلا یستعجلون، وہ تو وہ مجھ سے جلدی نہ کریں. فلا یستعجلون، تو وہ مجھ سے جلدی نہ کریں. لیسا، نہیں ہے. لیسا، نہیں ہے. الجزا، بدلہ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے، بدلہ دے. طباقہ، اوپر نیچے. رائتو، میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اطوار، مختلف حالتیں. کیا طور طریقے، کیا طور ہیں، طور طریقے، حالتیں. ٹھیک ہے. طباقہ، اوپر نیچے. بساط، فرش. سبل فجاجہ، کھلے راستے. یہ پہلے والے ہی آ رہے ہیں. لیسا، نہیں ہے. لیسا، نہیں ہے. الجزا، بدلہ. سعی، اس نے کوشش کی. صحیح، کوشش کرنا. صحیح، کوشش کرنا. اب کا وہ رلاتا ہے.
یہ نہیں جی، یہ ہمارے الفاظ معنی بھی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ آیتیں ہیں، وَمَا يَأْتِيهِم، بیٹا اس کا نا آپ اس کی میں آپ کو آیتیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 5 دی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے یہ دیکھیں اس طرح 5 آیتیں آپ کو دی ہوں گی، کوئی سی آپ کو 3 کرنی ہوگی۔ اب ان 3 کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری، چوتھی، پانچویں۔ اب یہ سیٹ 1 کی ہیں، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ سیٹ 2 کی ہیں، یہ پھر تیسرا سیٹ، یہ سیٹ 1 2 3 4 5، یہ سیٹ 3 کی ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سر یہ اتنا آپ کو کیا کرنے کی ضرورت تھی، سیٹ لکھے ہوئے ہیں بھائی، ہم نے آیت کرنی ہے۔ تو بیٹا میں نے یہ اس لیے لکھی ہیں کہ دیکھیں ان کیس آپ کہتے ہیں سر میں نے نا مجھ سے تیار نہیں ہو رہی تو میں چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کیا، ان کے سیٹ بنائے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 5 ہے نا، 5 آپ یہ ایک سیٹ بن گیا۔ اب اس میں سے کوئی سی اب اگر یاد نہیں ہو رہی، جیسے اب پہلی 2 بڑی ہیں تو 3 کر لو، 3 تو رٹا لگا لو نا، اگلی 2 چلو جو بھی ہے۔ تو میں نے سیٹ اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی سیٹ 1 سے میں کوئی سی 2 چھوڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سیٹ 2 سے میں کوئی سی 2 چھوڑ سکتا ہوں، پھر سیٹ 3 سے کوئی سی 2 چھوڑ سکتا ہوں، اور سیٹ 4 سے بھی کوئی سی 2 چھوڑ سکتا ہوں۔ بیٹا یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یہ میں نے اس لیے بتائی ہے، بعض بچے کہتے ہیں اچھا میں پہلی 5 تیار کر لیتا ہوں، ایک چوائس ہے اس میں سے آ جائے گی، بھئی ایسے نہیں ہے، سیٹ ہے۔ اب پہلا سیٹ ہے اس میں 5 ہیں، دوسرا سیٹ ہے اس میں 5 ہے، تیسرا سیٹ ہے اس میں 5 ہے، اور چوتھا سیٹ ہے اس میں 5 ہیں، باقی پیپر میں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو 4 سیٹ ہیں، ان میں سے آپ کو ایک آئے گا سیٹ، تو آپ ہر سیٹ میں سے کوئی سی 2 چھوڑ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے سیٹ نمبر 1 ہے نا، آپ کو کوئی سی 2 نہیں آ رہی چھوڑ دو، اگلے دوسرے سیٹ میں کوئی سی 2 نہیں آ رہی چھوڑ دو۔ یہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں آ رہا، اگر ساری تیار کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا بیٹا یہ پہلی مطلب یہ پہلا سیٹ ہے، سیٹ 1 کی پہلی صورت جو ترجمہ ہوگا، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، اور یہ پانچویں۔ اب ان 5 میں سے آپ کوئی سی 3 کر لو، نیکسٹ سیٹ میں آ جاؤ۔ یہ پہلی، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں۔ اب ان 3 میں سے کوئی سی ان 5 میں سے کوئی سی 3 کر لو۔ اب سیٹ 3 شروع ہو گیا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور یہ پانچویں۔ ان میں سے کوئی سی 3 کر لو، 2 چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ آخری سیٹ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ چوتھے سے 4 سیٹ ہے، ہر سیٹ میں کوئی سی 2 چھوڑ سکتے ہو، یہ مرضی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا آپ کر لیجئے گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں سر ہمیں، کیونکہ پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، آگے لانگ کوسچن بھی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ سر اس کو تھوڑا سمجھا بھی دے، یاد بھی کر دے، پھر کمنٹ میں بتا دیں، میں آپ کو یہ تیار کروا دوں گا 3 اچھے سے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ابھی میں نے یہ آپ کو اسکرول کر دیا۔ اب آ جائیں ہم لانگ کوسچن کی طرف۔ اچھا دیکھیں لانگ کوسچن ہمارے پاس سورہ حاقہ کے مضامین تفصیل سے بتائیں۔ اچھا سورہ حاقہ میں نا، اب ہم نے جو لانگ کوسچن ہے اس میں ہم نے پوائنٹ یاد کرنے ہیں، پورا نہیں رٹا جائے گا، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ 4-5 کوسچن ہے تو وہ کہاں رٹو گے آپ، اس کا تھیم دیکھو سورہ حاقہ میں کیا کیا۔ اچھا ایک تو سورہ حاقہ، اب دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب ایک تو اس میں وہی کوسچن ریپیٹ ہوں گے، قوم سمود، قوم عاد اور ان کے عبرتناک انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ لکھ دو گے نا ڈیٹیل کے، قوم سمود پر جو ہے وہ آندھی آئی، قوم عاد کو الٹا دیا گیا، فرعون کو ڈبا دیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی کا بیان ہے۔ پھر قیامت کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سور پھونکتے اور زمین پر آسمان عظیم تبدیلیاں ہیں۔ پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سورہ قرآن مجید کی عظمت بتائی گئی ہے، اور اس سورہ میں قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور جٹلانے والوں کے لیے حسرت ہے۔ اب یہ 3-4 پوائنٹ آپ نے رکھنے، پھر یاد ہوگا۔ میں سمرائز کرتا ہوں بات کو۔ ایک تو جو اللہ کا انکار کرتی رہی قوم سمود، عاد، فرعون، ان کا عبرتناک انجام ہے۔ قیامت کا بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان میں تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ پھر جن کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جنت میں، جن کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں وہ دوزخ میں۔ پھر قرآن مجید کی عظمت بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے یہ حسرت ہے، ٹھیک ہے۔
امید ہے آپ کو یاد ہو، ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی چیزیں۔ اچھا اب دیکھیں یہ دو کوشچن ہیں، آپ کو دیکھتے مجھے پتا ہے آپ کو لگو گا یہ سر بس یہ تو نہیں مجھ سے ہو سکتا، سر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑا ہے، نہیں سر یہ تو میں چوائس پہ چھوڑوں گا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، چوائس ہے آپ کے پاس، ایک ان 5 میں سے ایک چھوڑ سکتے ہیں آپ، یہ ٹوٹل 5 ہیں، ایک چھوڑ سکتے ہیں، 5 ہیں یا 6 دیکھ لینا، ایک کی چوائس ہے، لیکن یہ دو جتنے بڑے نظر آ رہے ہیں اتنے آسان ہیں۔ ابھی دیکھیے میں اس کو بولوں گا آپ، کیونکہ یہ تو واقعہ ہے، واقعہ سنتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے، تو یہ کہانی ہے، کیونکہ پچھلے وقتوں کی قرآن میں بڑی مطلب یہ سچی کہانی ہے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ابھی آپ سننا قصہ، آپ کو جو قصہ سنو وہی لکھ دینا، میں یہاں بھی ہائی لائٹ کر دوں گا۔ دیکھیں کوشچن ہے ہمارے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے ہاں معتمد خاص یعنی وزیر خاص بننے کا واقعہ بتائیں، ٹھیک۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ نا زلیخا نے، جو بادشاہ تھا اس کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا اور وہ جیل میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اچھا انہی دنوں مصر کے بادشاہ نے نا، جو جیل میں تھے مصر کے، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسب خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گاؤں کو کھا رہے ہیں، اور 7 خوشے جو ہیں گندم کے سرسبز ہیں، اور 7 خشک ہیں۔ اچھا وہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچے۔ اچھا وہ کیسے گئے وہاں نا، کسی جو وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے جیل میں بیٹھے ہوئے، تو جس کی ڈیوٹی تھی، تو بادشاہ کو مختلف لوگ آئے خواب کی تعبیر بتانے والے، کسی نے نہیں بتائی، تو وہ جس کی ڈیوٹی لگی تھی نا اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت فلاں جیل میں ایک شخص ہے، اس سے خواب کی تعبیر بڑی اچھی پتہ ہے۔ تو پھر وہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی ہونے والے تھے، تو انہیں یہ علم ہوتے ہیں چیزوں کے، تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو آپ نے دیکھے ہیں نا یہ خواب، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، آپ کے 7 سالوں میں خوشحالی رہے گی، اور 7 سال جو ہیں وہ خشک سالی رہے گی، ٹھیک ہے۔ 7 سال آپ کی فصلیں بہت اچھی ہوں گی، اور 7 سال جو ہے وہ کوئی اناج نہیں اگے گا، تو ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں پھر ہو جائیں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ تو سمجھ آئیے، یعنی اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال آپ کی فصلیں بہت زیادہ ہوں گی، 7 سال قحط ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جن 7 سالوں میں فصلیں زیادہ ہوں آپ اگلے 7 سالوں کے لیے بچا کے رکھ لو، کیونکہ اگلے 7 سال میں قحط آئے گا۔ تو جب اصل میں یہ ہوا تو بادشاہ کو یہ بہت پسند آیا، تو انہوں نے ان کا وزیر بنا لیا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ انہوں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائے 7 پتلی گاؤں کا کھا رہے ہیں، 7 ابھی جو 7 سرسبز خوشے ہوں گے مطلب 7 سال بہت اچھی فصلیں ہوں گی، اگلے 7 سال خشک خوشے ہوں گے یعنی فصلیں نہیں ہوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ آپ پہلے 7 سال جو ہے وہ غلہ اناج وغیرہ اکٹھی کرو، اگلے 7 سالوں کے لیے بچا کے رکھو، تو اس طرح آپ کا کام بیلنس ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک، اب تو نہیں کہو گے کہ یہ میں نے چھوڑنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی دور تفصیل سے، یہ بھی مزے کا قصہ ہے، ابھی دیکھنا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ 7 سال آتے تھے قحط کے، تو ان دنوں حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ کے جو ہے نا وزیر خاص بن چکے تھے، تو وہ اوپر وہی قصہ ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، جیل سے نکل آ گئے، تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ ہی بادشاہ نے انہوں نے خزانے کا ذمہ دار یعنی معتمد وزیر خاص بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو وہی بات ہوگی جو ہم نے پہلے کی ہے۔ تو جب 7 سال قحط والے آتے تھے تو مختلف علاقوں سے لوگ ان مصر والوں سے غلہ لینے آتے تھے، اب جو گندم لینے آتے تھے نا، تو ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، وہ بھی آئے۔ تو جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ اچھا وہ بھائی آپ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی خوب خدمت کی،
اچھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو 11 بھائی تھے وہ سکیلے بھائی تھے، ایک سگا بھائی بھی تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ بنیامین تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سال وہ اپنے بھائی کو نہیں لے کے آئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگلے سال جب آپ غلہ لینے آؤ گے تو بنیامین کو لے کے آنا ورنہ ہم آپ کو اناج نہیں دیں گے۔ تو پھر انہوں نے جو 11 بھائی تھے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ جی بنیامین کو ساتھ بھیج دیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے جب اگلے سال وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آئے، اپنے دوسرے بھائی کو، سگے بھائی کو، جو ان کا حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا، تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے کان میں بنیامین کو بتا دیا کہ میں ہی آپ کا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ اور اب دیکھیں وہ تو واپس لے کے جانا تھا ان 11 بھائیوں نے بنیامین کو، اچھا ان دوسرے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ میں آپ کا وہی بھائی ہوں جس کو آپ نے کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کو نہیں بتایا۔ اچھا اب ان کو بتانا بھی نہیں ہے تو روکیں کیسے بھائی بنیامین کو؟ تو آپ نے اپنے بھائی بنیامین کے کان میں کہہ دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ کو روکنے کی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب ان کا اپنا جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا جو پیالہ تھا نا وہ کیا کیا بنیامین کے سامان میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی سارے جانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی میرا پیالہ چوری ہو گیا واپس آ جاؤ۔ انہوں نے چیک کیا تو وہ تو بنیامین کے سامان میں تھا، وہ جان بوجھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ اس کو ہم روک لیں گے، یہ ان کو میں ہم واپس نہیں جانے دیں گے، اس نے چوری کی ہے۔ اس کو روک لیا بنیامین کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھائی واپس گئے تو ان کو سارا قصہ بتایا۔ تو پھر وہ جب وہ اپنے بیٹوں کو مصر بھیجے، جب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ غلہ لینے آئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے بتا دیا کہ جی میں ہی آپ کا بھائی ہوں اور میں وہی یوسف ہوں جس کو آپ نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر کہا کہ اب آپ ابا جان کو بھی یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئیے گا، اور اگلی دفعہ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئے، ان کا پھر خوب استقبال کیا۔ تو یہ وہ والا قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چھوٹے چھوٹے یہی تھا تھوڑا سا بڑا۔ اب یہ میں نے بیٹا قصہ اس لیے سنایا، ضروری نہیں ہے آپ لفظ بہ لفظ رٹو، آپ یہ قصہ ذہن میں رکھو اور لکھ دینا۔ اس کے بعد بیٹا اب یہ سورہ دخان کا اہم علمی تعارف اور اہم علمی نکات آپ نے لکھنا ہے۔ اب دیکھیں ایک تعارف میں یہ چیزیں، ایک تو اس میں 59 آیات ہیں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی دھوئیں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ دخان ہے۔ اچھا قرآن مجید برکت والی یعنی شب قدر میں آسمان زمین پر نازل کیا گیا، یہ ایم سی کیوز بھی ہے، ہم علمی عملی نکات لکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن نہ دنیاوی دوستیاں کام آئیں گی اور نہ کہیں سے مدد ملے گی، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اسے معاف کیا جائے گا، یہ دوسرا ہو گیا۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات، چشمے اور ریشم کا لباس ہوگا، کسی انسان کو اس کا نیک عمل جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی آسان فرما دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ان میں سے آپ کوئی سے ایک آدھ چھوڑ بھی دو گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیونکہ چھوٹا سا لونگ ہے 10 نمبر کا تو آپ نے سارا کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے، سورہ قیامہ کے مضامین تفصیل سے بیان کریں۔ اب سورہ قیامہ کے مضامین میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک تو قیامت کا احوال ہے کہ وہ کیسے آئے گی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ یہ جو قرآن ہے کلام ہے کوئی بھول جائیں گے، ہم پوری طرح سمجھا جائے گا، یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے جائیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور پھر ہر آیت اور ہر لفظ کا سمجھانا ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے، آخرت کا انکار کی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا یہ نیکسٹ لانگ کوسچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور ان کی تبلیغ کے اثرات لکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم اب دیکھیں آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ پیغمبر عظیم پیغمبر تھے، بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، یہ میرے خیال میں ہم نے پہلے کر لیا، ہاں یہ دوبارہ سوری ریپیٹ ہو گیا، خیر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہی آ گیا تو آسان ہو جائے گا۔ فلسطین میں بیت المقدس فلسطین میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا، انہیں مسیح کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ابن مریم۔ اچھا یہ ہم نے شارٹ میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہی شارٹ یہاں ایڈ کر دو، یہ شارٹ کوسچن میں مختصر میں پڑھا تھا وہی یہاں ایڈ کر دو۔ ان کا لقب روح اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ چند لوگوں نے یعنی کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہودی اپنی ضد پر بدبختی کی وجہ سے دشمن بن گئے۔ اب یہ وہی شارٹ ہے، آپ سارے شارٹ اس میں ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تھے۔
یہ جی ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، سورہ معارج کا تعارف اور مضامین بیان کریں۔ اب سورہ معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو، فرشتوں کو آسمان، یہ ایم سی کیوز میں ہے، فرشتوں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ آسمان ہیں۔ اس صورت کا نام معارج اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کا مرکزی موضوع ہے قیامت، جنت اور دوزخ کا حوال ہے۔ شروع میں قیامت کی ہولناکیاں بتائی ہیں، جہنم کے جرائم بتائے ہیں کہ کون کون سے جرم سے جہنم میں جائیں گے، اور اہل جنت کی صفات بتائی ہیں کہ اب یہ دیکھیں شارٹ کوشچن ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ شارٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد سورہ آخر میں قیامت کے دن مجرموں کی بدحالی، تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ لانگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا حضرت تعارف اور ان کے، اچھا ٹھیک ہے، یہی والا آگے لکھا ہوا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اچھا، اب حضرت مریم کا تعارف ہم کرنے لگے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے والد کا نام عمران تھا، یہ حضرت مریم کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نہایت انتہائی نیک اور پاک باز خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ السلام کو بند کمرے میں بے موسمی پھل کھلائے، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ کی پاک بازی کی گواہی کے لیے بیٹے نے گود میں، جب وہ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی پاک بازی، صبر، استقامت، پرہیزگاری اور عبادت گزاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی خاص طور پر خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ لے جی بیٹا، یہ ٹوٹل آپ کا پیپر ہے۔ اس کو ویڈیو کو ایک اور بار سپیڈ سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% ہوگا، کوئی کوشچن نہیں ہوگا جو آپ کا اس میں سے مس ہو۔ بیٹا میں تو ویسے بھی دعا کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے 100% نمبر کی تیاری کروائے، آپ کا پیپر اچھا اور آپ کا رزلٹ آئے۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔